देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। महंगाई, IMF की शराइत और पार्लियामेंट या अखाड़ा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये अब PTI की हुकूमत नहीं रही स्पीकर साहब, ये IMF की हुकूमत है। हुकूमत मुल्क को IMF की गुलामी में दे चुकी है। हम इस गुलामी के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ जो है बगावत का ऐलान करते हैं। कहा जाता है कि रमजान के मुबारक महीने में शैतान तो कैद हो जाता है, मगर हमारे मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर मादर पे आज़ाद हो जाते हैं। यही वजह है कि खाने पीने की आम अशिया को पर लग गए हैं, लेकिन गरीब आदमी खरीदने पर मजबूर है। सवाल यह है कि हुकूमत कर क्या रही है? क्या 2 अरब रुपए के रमजान पैकेज का गरीब को कोई फायदा पहुंच रहा है? चूंकि हुकूमत ने ऐलान किया था कि 19 अशियाए खुरोनोश सस्ते दामों यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम की जाएंगी, लेकिन हाल ये है कि इन स्टोर्स पर ये फूड आइटम्स दस्तयाब ही नहीं है, और अगर दस्तयाब हैं तो क्वालिटी कम तर है। फिर गरीब जाए तो कहां जाए, क्योंकि ओपन मार्केट का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वहां तो जिसका जितना बस चलता है इतनी ही मनमानी कीमत वसूल करता है। अब इन अवामी शिकायत का अजाला कैसे होगा? क्या जांच पड़ताल का या जजा और सजा का कोई निजाम वज़ा होगा? दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की मुमकिन शराइत सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से संगीन खदशात ने जन्म ले लिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुल्क में PTI की नहीं IMF की हुकूमत है, जिसकी सजा अवाम महंगाई की सूरत में भुगत रही है। क्या वाकई ऐसा ही है या ये रिवायती मुखालफत बराए मुखालफत है? सवाल ये भी है कि क्या बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का तयन अब IMF करेगा? अगर ऐसा नहीं तो अरबों रुपए के टैक्सेस का हदफ कहां से हासिल होगा? देखना यह भी है कि गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR के हवाले से ऑपोजिशन के एतराजात में कितना वजन है। क्या ये तकर्रुरियां भी IMF की डिक्टेशन पर हैं? प्रोग्राम में आज इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं चौधरी मंजूर साहब ने, PMLN से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार, स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन यूथ अफेयर्स। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका शिरकत के लिए प्रोग्राम में। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। मर रहे हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, गुजारा नहीं है बिल्कुल, और महंगाई करेगा मर जाएंगे हम। उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द गरीब मरेगा। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एक बंदा 10,000 रुपया ले रहा है या 20,000 रुपया ले रहा है, उसकी कितने वो क्या करेगा? वो बच्चों की आगे ईद करेगा या वो बच्चों का खर्चा पूरा करेगा? इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनाई थी कि तब्दीली आने वाली है, लेकिन ये पहला रमजान हर मुसलमान ये दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनसे हमारी जान छुड़ा दे। हमारी आखिरी उम्मीद खान साहब ने, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाएं, लेकिन ये जिस तरह की पॉलिसियां बनाई जा रही हैं गरीब आवाम के लिए बेहतर नहीं। और इसके ये वो जो नारा था लाहौर में कंटेनर पे खड़े, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। मैं तो इस तरह फील हो रहा है जिस तरह गरीब मकाऊ प्रोग्राम है, और इसमें कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा। हर चीज महंगी है, बाजारों में जाके देखे फ्रूट वगैरह सारे आसमानों से बातें कर रहे हैं। गरीब आदमी तो अफ्तारी अपने लिए खरीद ही नहीं सकते। 1000 रुपए किलो छोटा गोश्त हम खा नहीं सकते, नींबू 400 रुपए किलो हम नहीं खा सकते। लोगों को तो तब्दीली चाहिए थी कि यार अगर चीज को 10 की मिल रही है वो मुझे 5 की मिले, फिर मैं कहूंगा कि तब्दीली है। अगर 10 वाली मुझे 100 में मिली है तो फिर खाक तब्दीली है। अगर ये तब्दीली है तो मेरा ख्याल है कि इस्लाम। उस्मान साहब, अवाम के जो ख्यालात थे और उनके जो हालात हैं वो आपने सुन लिए हैं। ये क्या इरादा है कि रमज़ान के मुबारक महीने में भी आपने अवाम को महंगाई के सुनामी में डबोना है? कहाँ है हुकूमत, क्या कर रही है? पारस, ये मैं देख रहा था जो बुजुर्ग आखिर में कह रहे थे इंशाअल्लाह ताला, जो कह रहे थे 10 रुपए की चीज 5 में मिलेगी, वो तब्दीली आएगी इस मुल्क में। और उन्होंने कहा नहीं आएगी तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह आएगी, इंशाअल्लाह आएगी। अभी हमें बात करनी है अपने 9 माह की। अभी 9 माह हुए हमें। पीपल्स पार्टी की चॉइस साहब की भी हुकूमत रही है, 25% इन्फ्लेशन थी। तकरीबन जो नई हुकूमत आती है उससे इन्फ्लेशन का, महंगाई का सामना होता है। आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं रमज़ान में तो वैसे ही डिमांड और सप्लाई, आपको पता ही है, अशिया जो इस्तेमाल की चीज़ें वो गायब हो जाती हैं। महंगाई है, अवाम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं,
مشکل حالات ہیں، لیکن یہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے، یہ جو منافع خور، یہ جو اپنے طور پہ مہنگائی کر لیتے ہیں، ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر دی ہے، ہماری پنجاب گورنمنٹ نے بھی کر دیا ہے، کے پی کے گورنمنٹ سے بھی باقاعدہ بات کی گئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک چیز 5 روپے بڑھتی ہے، یہ لوگ آگے 15 روپے مارکیٹ میں بڑھا لیتے ہیں، اس کا ہمیں سامنا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی، آپ نے مجھے چانس دینا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، سیالکوٹ میں ہم نے قیمت ایپ انٹروڈیوس کروائی ہے ڈیجیٹلی پرائس کنٹرول کرنے کے لیے۔ 5400 وہاں دکانیں تھیں، اور وہ وہاں بھی اسی طرح شکایت آتی تھی جی پرائسز بڑھ جاتی ہیں۔ ڈیجیٹلی گوگلی ہم نے اسے میپ کر کے دکانوں کو وہاں کنٹرول کر کے 50 لاکھ روپے کے جرمانے کیے ہیں ڈی سی صاحب نے، اور کم از کم 1200 لوگوں کو ہم نے نوٹسز بھیجے ہیں، اور اب وہ پنجاب قیمت ایپ بن چکی ہے اور پاکستان تک جا رہے ہیں۔ مینول کنٹرول تو ہوگا جو ہوتا ہے، جو ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ ہے، لیکن ہم نے ٹیکنالوجی بیسڈ احساس کی بات کرتے ہیں سر، وہ ان کو احساس ہے نا غریبوں کا۔ مجھے بتائیے یہ ساری خبریں کیا وزیر اعظم تک نہیں پہنچ رہی ہیں؟ سرکاری ریٹ سے قیمتیں 20-25 روپے زیادہ قیمت میں چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، اور یہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کوئی چیک نہیں ہے۔ دیکھیں پارس، یہ سب کچھ ان تک پہنچ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا احساس پروگرام لانچ ہو چکا ہے۔ ہم جو لو ہاؤس کاسٹنگ جو کر رہے ہیں، لو کاسٹنگ ہاؤسنگ، وہ بھی ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو گھر خرید نہیں سکتے۔ یہ صرف احساس سے کام چل جائے گا؟ آپ کا احساس ایکشن میں کب کنورٹ ہوگا سر؟ ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں بیت المال کو، بسپ کو، اور یہ جو ہمارا زکوٰۃ العشر کو، اس کو کلب کر کے جو ہم نے 1 ونڈو کیا ہے، اسی لیے کیا ہے، جو ملٹیپل فیملیز بینیفٹس اٹھا رہی تھی، جو اسٹائپنڈز جو کیش دیے جا رہے تھے ضائع ہو رہے تھے، احساس آلریڈی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ آپ نے رمضان کا 2 ارب روپے کا پیکیج دیا تھا، آپ کو پتہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے ایم ڈی کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز خالی پڑے ہیں، ان میں سامان نہیں ہے، یہ آدھا رمضان گزرنے کے بعد بھریں گے۔ میں آپ کو پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہی حکومت آپ کو 5 سال میں سب کچھ ٹھیک کر کے دکھائے گی۔ دیکھیں ہوپ پہ تو دنیا قائم ہے، اگر ہمیں 5 سال دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ ہم لیں گے اور ملیں گے ہمیں، یہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، مشکل وقت ہے، اس سے گزر جائیں گے ہم۔ لیکن آپ سر جب آپ حکومت میں آ رہے تھے، آپ بتا دیں پہلے، جب آپ حکومت میں آ رہے تھے کچھ تو اندازہ ہوگا نا کہ کس حال پہ ان لوگوں نے آپ کو یہ حکومت دی ہے، آپ نے کچھ دعوے وعدے کسی بنیاد پہ کی ہوں گی، کوئی پلاننگ کی ہوگی، وہ کدھر ہے؟ تو جو اسکانڈر ہیں اشتہاری ساگ ڈار صاحب، وہ جی ایچ پی ایل جو انہوں نے کمپنی بنائی تھی، جہاں انہوں نے خفیہ پاک کی ساری لائبلٹیز، ایسی لینڈ مائنز لگا کے گئے کہ جو بھی آگے حکومت آئے اس کو خودکش بمبوں کا وہاں سامنا کرنا پڑے جو لگا گئے تھے، ایسی لائبلٹیز چھوڑ گئے۔ آپ چلیں ایک پہ بات کر لیتا ہوں میں آپ سے، اگر آپ کا گیس کا بجلی کا 1300 ارب روپے کا خسارہ ہے، آپ ایک لمحے کے لیے آئی ایم ایف کو سائڈ پہ کر دیجیے، آئی ایم ایف آ رہا ہے، اسے مہنگائی ہو جائے گی، تو یہ جو خسارہ ہے کس نے پورا کر؟ حکومت میں آ کے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں آپ کو، اپوزیشن میں وہ نہیں نظر آتی۔ چودھری منظور صاحب، لوگوں کی چیخیں آپ نے بھی سن لی نا سر، آپ نے ادھر بھی سنی اور آپ باہر بھی لوگوں کی چیخیں سن رہے ہوں گے۔ کسان، مزدور اور جو نوکری پیشہ ہے وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ یہ کمر ٹوٹ گئی ہے، مہنگائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ختم کیا؟ یوسفی صاحب نے بڑا، پاکستان کا بڑا نام ہے، جی جی بالکل، انہوں نے کہا تھا کہ جھوٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا جھوٹ، ایک ہوتا سفید جھوٹ، اور ایک سرکاری اعداد و شمار۔ جی اب جتنے بھی اعداد و شمار آپ پیش کر لیں، لوگوں کا ان اعداد و شمار سے پیٹ نہیں بھرنا، بالکل نہیں بھر سکتا۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے یا کیسے گزرے گی۔ 3 جگہ پہ پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا مہنگائی کے ساتھ۔ اگر لوگوں کے پاس آمدنی ہو نا تو لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوتا، لوگ خرچ کر لیتے ہیں، خرچ جیب بھری ہو تو چیزیں مہنگی نہیں لگتی۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر بالکل بیٹھ گیا ہے، جی بزنس بالکل بیٹھ گیا ہے، سٹاک مارکیٹ بند پڑی ہے، ویجز میں آپ نے کوئی اضافہ نہیں کیا، کوئی تنخواہوں میں 4 بجٹ لے آئے ہیں، ایمنسٹی سکیم اور پتہ نہیں کیا کیا، امیروں کو کتنے ٹیکس کے چھوٹ دے دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کریں گے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا، اور سب سے بڑا ظلم جس حکومت نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پی ایس ڈی پی نہ سینٹر نے کوئی خرچ کیا نہ صوبوں کو یہ پیسے دے رہے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم پتہ ہے کس پہ کیا ہے؟ سب سے بڑے صوبے پر۔ 138 ارب روپیہ اس سال کا پی ایس ڈی پی پنجاب میں ریلیز ہوا ہے، صرف 138 ارب روپیہ، جو کہ 600 کچھ ارب روپے میں سے اسی قدر سینٹر میں تھا۔
اور اگر یہ سارا ڈیولپمنٹ بجٹ خرچ ہوتا تو اس سے بے شمار روزگار پیدا ہوتا، حالات بہتر لوگوں کے پاس ایک دوسری سائڈ پہ یہ بالکل ناکام ہو گئے ہیں چیزوں کو، مہنگائی کو کنٹرول سر ایک بات انہوں نے بھی شروع میں کی، دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو معاشی حالات کی وجہ سے مہنگائی اور کچھ رمضان میں منافع خوروں ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے، ایسے نظام میں گورنمنٹ کیا کرے؟ ساری ذمہ داری ان کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہاں تو اجتماعی سوچ کی کیا ہے بیسیکلی ایک ریگولیٹر ہے نا، حکومت کیا ہوتی ہے؟ ریگولیٹر ہی ہے، ریگولیٹر ہے تو اس کا مطلب ریگولیٹ نہیں ہو پا رہا۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا ریگولیٹ جو ہے وہ کرنا نا حکومت نے، یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے سیالکوٹ میں کیا، سو ریگولیٹ کیا نا، ریگولیٹ نہیں کر پا رہے، اور جو ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میرٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کمپرومائز کوئی نہیں کریں گے، ایشوز پہ نہیں کریں گے، مہنگائی ختم کر دیں گے، بڑھ رہی ہو تو سمجھے چور ہے، اور آمدنی بھی بڑھائیں گے، وہی ہے، اور بلکہ جو تعمیرات محل تعمیر کیے تھے وہ سارے کے سارے کولیپس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ بھی تو شکوہ کری ہے، جو حالات آپ چھوڑ کے گئے وہ کہتے ہیں کیا آپ نے کوئی ڈیلیور کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ مشکلات تو نیچرل تھیں اور اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ سینٹیمنٹس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کی۔ دیکھیں جب ہم آئے تھے 2 فلڈز آئے تھے، آپ کا دنیا کا جو کرائسس تھا وہ ایسی مشکلات بتاتی ہے، آپ بھی بتا رہے ہیں، وہ بھی بتائیں گے، یہ بھی بتا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 5 سال میں 5 سال پاکستان کی تاریخ میں کبھی 135% تنخواہ میں اضافہ ہوا اور 100% پینشنز میں 5 سال پاکستان کی تاریخ مجھے بتا دیں مہنگائی بھی نہیں ہوئی تھی، حکومت سے واپس آ گئی، ہم سے نہیں آئے گی۔ ہم نے ہمارے دور میں سب نے حالات کا رونا تو رویا ہے، نہیں حالات کا رونے کا نہیں ایشو، عوام کی حالت نہیں بدلی۔ میری گزارش سن لیں نا، میں بھی فگر دینے لگا، $100 پر بیرل ایوریج تھا، 148 پہ بھی گیا تھا، کیا ہم نے سارا پاس آن کر دیا تھا؟ یہ 66 پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنا پاس آن کر دیا؟ ڈالر بھی تو دیکھیں نا، آپ کا 70 روپے کا تھا، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ڈالر 140 روپے کا ہے، ڈالر 70 روپے کا تھا۔ سر وہ کہہ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے 8 ماہ میں مہنگائی کتنی بڑی تھی؟ 25%۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آدھے پہ بھی نہیں پہنچے ابھی، 14 سے 25 پہ گئی تھی نا، تو کتنی بڑی؟ ہماری گئی ہے، ہماری کتنے سے گئی ہے؟ ہماری 5.4% سے 9.4% گئی ہے، ہماری بڑی ہے 3 کچھ آپ کا یہ پروگرام ریکارڈ پہ رہا، ہم واپس لائے تھے، یہ نہیں لا سکے، ہم واپس بھی لائیں گے، آپ کے قرضے بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیچے لے کے آئیں گے، میں یہ ریکارڈنگ چلاؤں گی، پھر اگر واپس نہیں لا سکے انشاءاللہ تعالیٰ واپس بھی آئے گی اور قرضے بھی نیچے آئیں گے۔ ٹھیک ہے جاوید بھائی صاحب، گورنمنٹ نے یہ جو میجسٹریسی نظام ہے اس کو ایکٹیو کرنے کی یہ بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے اعلانات اور اقدامات بھی لیے جا رہے ہیں سر، لیکن مہنگائی سے چھٹکارا نہیں مل رہا، آپ کے خیال میں ان سے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں آج بڑی ڈیٹیل بحث ہم نے کی ہے سینٹر پاکستان میں بھی، میں نے جرمن موشن موو کی تھی، اس پر بڑی ڈیٹیل بحث ہوئی ہے، وہ بحث جو ہے منڈے تک بھی جاری رہے گی۔ جھوٹ بولنا ہو، تمتے لگانی ہو، کلیم کرنا ہو، جھوٹی خوابیں لوگوں کو دکھانی ہو، جتنا انہوں نے دکھائی ہے کسی نے دکھائی ہے۔ ہم کہتے کہ ہم برے تھے، ہمارے وقت برے تھے، ہم ساری باتیں مان لیتے ہیں۔ جس دن سے ہم نے ان کو حکومت دی تھی اس دن کے بعد تو چیزوں میں انہوں نے بہتری لانی تھی نا، اس کے ذمہ دار پہلے ہر چیز کے ذمہ دار ہمیں ٹھہرا رہے تھے۔ اگر ان کی اکانومی کی پالیسی اتنی اچھی ہوتی تو فائنانس منسٹر کو کبھی فائر نہ کرتے۔ ٹھیک، آج 3 آدمی IMF کے کہنے پہ انہوں نے بٹھا دیے ہیں۔ مہنگائی کب ہوئی ہے؟ 3 ایریے جو ہم نے آپ کے پروگرام میں 2 دفعہ کیے، یہ جب سے آئے تھے انہوں نے سب سے پہلے گیس کی پرائسز مہنگی کی، 143% انہوں نے گیس کی مہنگی کی پرائسز، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سلیب بنائے، سب سے بڑا غریبوں کو فائدہ نقصان ہوا ہے۔ دوائیوں کی قیمتوں میں 300 سے 600% انہوں نے مہنگی کی ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمارے منسٹر نواب تھے، انہوں نے سیٹ کیے ہیں۔ آپ کے پروگرام میں ہم نے یہاں اس آدمی نے بیٹھ کے الزام لگایا، وہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کون کون سے لوگ نواب تھے۔ تیسری بات، سب سے بڑے آدمی پہ الزام لگایا جس کے پاس عہدہ ہے، اور آپ نے اس پروگرام میں لگایا، مجھے یقین تھا کہ آپ اس پروگرام کو فالو اپ کریں گے، لیکن آپ جب میں نے فالو اپ کیا، ہمیں تو نوٹس بھی لیگل نوٹس بھی اسی پروگرام پہ ایک لیگل نوٹس بھی آیا تھا۔ حکومت کا رویہ، حکومت کے بارے میں آپ کا رویہ ذرا نرم، نہیں سر ایسے نہ نرم ہوتا تو۔ اچھا تیسری بات، اب یہ دیکھیں گے یہ بات بالکل غلط ہے، یہ حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ دنیا ساری میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چودھری صاحب نے ڈار صاحب بھی گئے ہوں گے، جب کرسمس کا ٹائم آتا ہے، نیو ایئر کا ٹائم آتا ہے، وہ غیر مسلم بھی اپنے لوگوں کے لیے چیزیں سستی کرتے ہیں، جنرلی سیل کرتے ہیں۔ ابھی کینیڈا کا پرائم منسٹر کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ مسلمانہ کا رمضان کا مہینہ ہے، ان کے ساتھ ہم بہتری کریں۔ وہاں نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کھڑی ہوئی ہے،
2 दिन पहले इन्होंने एक बम नहीं गिराया, पहले इन्होंने 2 बम गिराए थे, इन्होंने न्यूक्लियर बम के मारा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। ये झूठ कहते हैं कि इंटरनेशनल में इन्होंने लेविस टैक्स पूछेंगे इन्होंने कितना लेविस लगाया, आज मैंने साबित किया वो अगर वो टैक्स ही अपना उठा लेते कितना है 15% से 17% तक गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। ये ओगरा की मैंने समरी आज पेश किया, अभी ओगरा का आप वहां निकालें, ये अगर निकाल लेते तो ये पैसे एक पैसा भी जो है एक माह में सब्सिडी नहीं दे सकते थे ये पेट्रोल जरा सुन तो ले इस महीने में वो नहीं थे, मैं सब्सिडी में जाता ही नहीं हूं, जरा सुन तो ले 3 अरब जरा सुन तो ले जरा सुन बात तो पूरी करने। ये पेट्रोलियम जब महंगा होता है ना उसके साथ हर चीज रिलेट करती है, एग्रीकल्चर रिलेट करता है, उसके साथ इंडस्ट्री रिलेट करती है, बिजली और पेट्रोल, और उसके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन की है वो सारी हर चीज महंगी हो जाती है। ठीक पाकिस्तान में इन्होंने ये जालिमा ने ये भी नहीं समझा कि ये रमजान का महीना है, लोगों के पास वही पैसे हैं, जो तनख्वाहदार तबका उसके पास वही पैसे हैं, जो मजदूर है उसके पास वही पैसे हैं। इस गर्मी में मैं कहता हूँ कि अगर इनको सबसे बड़ी सब्सिडी भी देनी होती है ना तो इस महीने में ये लोगों पर जुल्म न हटाते। अब ये सब्सिडी का मामला मैं दिलचस्प आपको बताऊं, हम और चौधरी साहब भी IMF के पास जाते रहे, हम कभी इनकार नहीं करते, हम स्ट्रांग पोजिशन में जाके IMF से बात करते थे। ये पहली हुकूमत है IMF का एक पैसा नहीं मिला, उनकी सारी बातें इन्होंने इंप्लीमेंट कर ली है। IMF ने कहा कि हमारा वजीर खारजा हमारा मिनिस्टर लगाए अपना फाइनेंस का, इन्होंने वो लगाया अपना हटाया। उन्होंने कहा गवर्नर स्टेट बैंक कभी हुआ क्या IMF के कहने पे लगा वो लगाया, उन्होंने FBR का हाँ IMF का हाजिर नौकरी कर रहा था वहां। और तीसरी बड़ी बात कि FBR के कैबिनेट सेक्रेटरी ने कल लिखा, कैबिनेट सेक्रेटरी की समरी में उसने कहा कि इस आदमी को हम नहीं लगा सकते, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने कैबिनेट ने लिखा, कैबिनेट डिवीजन ने किया ना, समरी में लिखा है, नहीं समरी में उन्होंने लिखा है, उन्होंने समरी में उनको 2 चीजें लिखी हैं कि इस 2 अकाउंट की वजह से ये नहीं हो सकता। एक उन्होंने कहा है कि इस आदमी के वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है, ये कंपनी थी जिसमें ये शामिल था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी वजह से हम इसको किसी सूरत पे हम इसे रिकमेंड नहीं करें। दूसरी फैसले भी हैं, दूसरी उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला है और हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने ले डाउन किया प्रोसीजर के, आप इस तरह करेंगे। आखिरी बात, हुकूमत ये जो मेरा भाई है ना बदकिस्मती क्या है, ये समझते हैं कि हुकूमत हमारी है, वो इनको को पूछता ही नहीं है। ये हुकूमत है टेक्नोक्रेट की हुकूमत, ये हफीज शेख को हाथ में ला भी नहीं सकता। आती हूँ वजीर आजम का मकसद पता है क्या है, निचले तबके को ऊपर लाना, बजाय आप उन्हें सपोर्ट करने के आप पॉइंट्स ऐसे गरीबों का मदावा हो जाएगा। भाई साहब वो बात करें जिससे महंगाई में रिलीफ मिले। जो अभी आप लोगों को दिखा रही थी ना, उसमें एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर कहता था हमें यकीन हो गया कि ये गरीबों को इस गुर्बत में मार देगा, गरीब नहीं रहेगा, ये सिर्फ साहब ने मुझे, ये मैंने कहा, अब्बासी साहब ने बड़े अखलाकियात के सवाल उठाए हैं, बड़ी इन्होंने वेस्ट की मिसालें दी हैं, जी रमजान आता है वहां ये हो जाता है। क्या वेस्ट में उन्होंने अपने अदारों को उस तरह तबाह किया जो इन्होंने पिछले 25-30 सालों में, सुन लेना अब शाम से सुन लें, क्या खजाने को इतनी बुरी तरह लूटा उन्होंने जिस तरह ये लूट मार करके गए हैं, जिस तरह ओमनी ग्रुप सामने आ रहा है, वो लंबी दास्तान है, टीटियां और ये वो। उसके बाद बड़ी अखलाकियात दिखा रहे हैं, ये IMF की टीम आ गई है। जब इनके दौर में वर्ल्ड बैंक के IMF के लोग लगे हैं तो क्या बंदे का नाम बताएं जी? अशरफ महमूद वर्था जो आपकी आखिरी गवर्नमेंट में आपने FBR के चेयरमैन लगाए थे, पता ही नहीं है क्या था वो, आप पढ़ के तो आए ना, मैं आपको इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मुझे झूठ सा बता रहा, सही कह रहा हूँ। FBR का कौन था? FBR के चेयरमैन थे 18वें आपके अशरफ महमूद वर्था साहब, मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, स्टेट बैंक का था, नहीं स्टेट बैंक के गवर्नर 18वें सॉरी 18वें गवर्नर थे, मैं ठीक कह रहे हैं, नहीं पता पढ़ के आता है आदमी तो गवर्नर की बात ही कर रहा हूँ, आप स्टेट बैंक की बात है, आपने FBR की बात की, सॉरी वो मैं वापस ले रहा हूं, स्टेट बैंक की बात कर रहा हूं, स्टेट बैंक के डॉक्टर यकूब जो थे 90s में इन्होंने लगाए सारे, आप इनकी तफसील लंबी उठा के देख लें, डॉक्टर शमशाद देख लें, सब लोग IMF और वर्ल्ड बैंक से हैं। ये अब जस्टिफाई हो गया, मकसद ये है कहने का, ये किस इखलाकियात की बात कर रहे हैं? जब ये लोग IMF के और वर्ल्ड बैंक के लोग लगाए तब जो है स्टेट बैंक या FBR जो है वो गिरवी नहीं रखा जा रहा IMF के पास, तब खजाने की कुंजी हम IMF को या FBR को नहीं दे रहे हैं, हमारे ऊपर सिर्फ उंगलियां उठा रहे हैं। जब हफीज शेख साहब इनके साथ थे, बड़े अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, इस तरफ आ गए हैं तो तबाही हो जाती है। इसी तरह देखें बात यह है, लोग स्विच ओवर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते हैं। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 3 से ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, 3 से ज्यादा। आप इनके दौरे हुकूमत
5 تھے فائنانس کے جی. ہاں تو میں تو کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں میں تو خود کہہ رہا ہوں 3 سے زیادہ. میں بتاتا ہوں نا کیوں یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو آپ نے لگایا ان کا IMF کے علاوہ کیا میرٹ ہے, وہ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ حاضر سروس کو گورنر اسٹیٹ بینک لگا دیا, IMF ورلڈ بینک کے فیورٹ کو آپ نے ہمارے لیے میرٹ کھڑا کر رہے ہیں. میں بتا دیں کیا تھا, میں بتا دیتا ہوں ان لوگوں کا میرٹ کیا تھا جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کے پاس. میں بتا دیتا ہوں کیوں لگا جی, کیا میرٹ تھا اور شبر زیدی سے کیا مسئلہ ہے؟ المیہ یہ ہے کہ بالکل لگتے رہے ہیں, کبھی کوئی اسٹیٹ بینک میں بندہ چلا گیا وہاں سے چھوڑ کے آیا ہوا, کبھی کوئی وزارت خزانہ میں چلا گیا, کبھی مکمل پیکج کبھی نہیں پاکستان کا دیا گیا. ٹھیک کہ کمپلیٹ پیکج تینوں مین آپ کے ہیں ریگولیٹرز, ٹھیک ہے, وزارت خزانہ, اسٹیٹ بینک, FBR. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ تینوں کا مکمل پیکج. آج اگر یہ ڈیل سٹک ہو جاتی تو آپ کے سامنے وہ بھی آ جائے گا کہ ڈیل کتنی خوفناک ہوئی ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. لیکن ہمارے پاس جب حفیظ شیخ ہم نے اس لیے نکالتے تھے کہ جو ہماری پیپلز پارٹی کی پالیسی تھی پرو پیپل, اگر کوئی تنخواہوں میں اضافے پہ نہیں مانتا تھا تو ہم کہتے تھے چلو گھر چلے جاؤ, کوئی ضرورت نہیں, ہمیں پالیسی پارٹی کی تھی. نمبر 1. نمبر 2, حفیظ شیخ صاحب پوچھ لینا آپ, حفیظ شیخ صاحب جس دن آئے تھے انٹرویو کے لیے, آپ کے پاس تو انٹرویو کے لیے بھی نہیں آئے. کس کے پاس آئے تھے؟ میری بات تو سننے نا, ہمارے ساروں کے پاس. اور آ کر کہا تھا کہ میرے والد جو ہیں وہ جیکبابا ضلع کے پیپلز پارٹی کے صدر رہے ہیں. حفیظ شیخ کو بھی نکالا جب اس نے کہا کہ میں تنخواہوں میں اتنا 50% اضافہ نہیں کروں گا, کروایا بھی, اور پھر کہا کہ آپ جائیں گھر چلے جائیں. ٹھیک ہے, ہم تو یہ کرتے رہے. آپ کیا, آپ نے مکمل پیکج دیا. اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ 3-4 چیزیں جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. نمبر 1, نیپرا حکومتی کنٹرول میں نہیں رہے گا, اوگرا بھی نہیں, اوگرا نہیں رہے گا. اب پرائم منسٹر یا کیبنٹ ان کی سمری بھیجی ہوئی کچھ نہیں کر سکتے. بات سن لے نا, نہیں انڈیپینڈنٹ تھے لیکن آپ پھر 14 پہ کر دیتے. یہی تو کہہ رہے ہیں کنٹرول میں نہیں رہے. کنٹرول ختم ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, اسٹیٹ بینک پہ کوئی کنٹرول نہیں رہے گا, ان کو سیدھا دے دیا. ان کے ایک ہونہار وزیر نے کہا تھا کہ $200 ارب آئیں گے, وہ ایسا ہونہار ہے اس نے ایک دن میں 3 پیپر کلیئر کیے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, ایسا کوئی دوسرا. اس نے کہا تھا $200 ارب آئیں گے, $100 ارب ہم عالمی مالیاتی اداروں کے منہ پہ ماریں گے. انہوں نے کیا منہ پہ مارا ہے؟ انہوں نے کہا پکڑو, یہ وزارت خزانہ تمہارے منہ پہ ماری, یہ اسٹیٹ بینک تمہارے منہ پہ مارا, یہ FBR تمہارے منہ پہ مارا, یہ نیپرا تمہارے منہ پہ مارا, یہ اوگرا تمہارے منہ پر, سارا کچھ ان کے منہ پہ مار دیا. اب وہ فیصلے کریں گے, مطلب IMF کے لوگ ہی IMF پروگرام کا فیصلہ کریں گے. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں دیتا تھا نا اپنی, جب ایکسٹینشن کرتا تھا تو وہ کرتا تھا کہ صدر پاکستان ضیاء الحق نے جنرل محمد ضیاء الحق کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر. اب یہ بھی شبر زیدی سے کیا پرابلم ہے؟ کہا جا رہا ہے وہ میرٹ پہ ہیں, وہ فیلڈ ایکسپرٹ ہیں, صرف وہ رولز اینڈ ریگولیشنز آڑے آ رہے ہیں. پرابلم رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں, ان کی ساری زندگی ایکسپرٹ کیا ہے. جی, وہ ہو سکتا ہے میں کہوں تو ٹیکس چوری نہ کہوں, لیکن وہ ٹیکس میں لوگوں کو بچانا, ٹیکس کیسے بچانا ہے, ٹیکس میں لوگوں کو کیسے بچانا ہے, یہ ساری زندگی ان کی پریکٹس ہے. زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے پھر کام. اب سوال یہ بتائیں گے کہ ڈار صاحب کے تو یقینی طور پر فرگوسن والے نہیں رہے ہوں گے, لیکن جہانگیر خان ترین صاحب کے رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کا ٹیکس کا کیس کس نے ڈیل کیا ہے, یہ بھی بتائیں لوگوں کو. ٹھیک, بتائیں نا. اور کس کے انعام میں ان کو یہ دیا گیا ہے سب کچھ. اور نیچے سے FBR کے تمام آفیسرز جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں. معین الدین ایک لگائے تھے, نواز شریف صاحب, ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ڈیورنگ. اور یہاں پہ یہ آپ کو میں ایک کلپ بھیجتا ہوں, یہ خود شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پیسے نہیں لوں گا, تنخواہ نہیں لوں گا, تو اس کا مطلب وہ کسی کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کریں گے. ہاں, اعزازی طور پہ لگایا ہے. خود شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ سنگاپور والا پیسے لے. ایک منٹ ڈار صاحب, ایک منٹ نا, سر وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکیں. وہ کہتے ہیں, وہ خود کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا, شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا وہ کرپشن کرے گا, یا وہ کسی کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنے آئے گا, تو یا وہ کوئی ایسا تماشا کر جائے گا
کہ وہ اگلے جب وہ اتر کر جائے گا تو اس کی جو انٹرسٹ ہوں گے اس کو آئندہ فائدہ دے گا. بھائی صاحب میں ان سے بھی پوچھوں گا, دونوں کا جواب دیجیے گا. سر پھر یہ شبر زیدی صاحب اعزازی تقرری کی ہے نا, اور آپ لوگوں کو اعتراضات بھی ہیں, تو کیا یہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکیں گے, اور اگر نہیں تو پھر یہ سارا ارینجمنٹ کیسے چلے گا, چونکہ ایف بی آر میں تو ان کے حوالے سے خود ریزنٹمنٹ موجود ہے نا. دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو آپ خراب کر رہے ہیں. جن لوگوں نے ایف بی آر کے اندر کام کرنا ہے, اب ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ڈپارٹمنٹ پہلے دن سے ریزسٹ کر رہا ہے کہ یہ آدمی نہیں ہے, یہ وہ آدمی ہے جو ہمارے سامنے اپیئر ہوتا ہے, جیسے چودھری صاحب نے کہا, یہ وہ آدمی ہے جو ٹیکس بچانے کے لیے لوگوں کو ترغیبیں دکھانا رہا ہے. ہم نے نہیں کہتے, میں اور چودھری صاحب نہیں کہتے, سیکرٹری نے اگر کیبنٹ نے کہا ہے اور لکھ کے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی باتیں بڑی سیریس تھی کہ یہ دوبارہ کیبنٹ میں ان کو معاملہ جانا پڑا. انہیں اگر کسی آدمی کو نوازنا ہے, کسی آدمی کے لیے پریشر ہے, کسی آدمی کو زبردستی لگوانا ہے, تو اس کو ایسی جگہ نہ لگائیں جہاں پاکستان کے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اور یہ پاکستان اس سے پیچھے چلا جائے گا. مسئلہ بڑا کہاں ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک دونوں جو ہیں امریکن ٹریجری کو ہمیشہ رسپانسبل ہوتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ ان کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے, ان کے دونوں کی پریزیڈنٹ کو. نمبر ہر چیز سب سے بڑا ڈونر امریکہ ہے اس وقت, ان دونوں آئی ایم ایف کو بھی اور ورلڈ بینک کو بھی, یہ ساری دنیا کو پتا ہے, سارا کنٹرول امریکہ کا, باقی کو تھوڑا تھوڑا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک عرصہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کے اندر باہر کی حکومتیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے اندر ہم اپنی پالیسی جو ہے وہ پوری طرح امپلیمنٹ کریں, آئی ایم ایف کے ذریعے اور ورلڈ بینک کے ذریعے. ہم لون لیتے رہے ہیں لیکن ہم ان کی پالیسیوں کو کبھی اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. آپ ایک بات کا کیوں نہیں خیال رکھتی کہ حکومتیں لون لینے کے بعد ان کی کوئی نہ کوئی بات مانتی تھی؟ یہ ساری باتیں پہلے مان چکے ہیں, مہنگائی پوری کر چکے ہیں, مہنگائی ان کے کی ہے, کوئی کمٹمنٹ تو نہیں کی ہے ابھی واضح طور پہ. سن تو لیں جو ڈیل کرتے ہیں ان کو پتا ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سبسڈی وڈرا کیوں کی گئی یہ ساری چیزوں سے؟ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہم اس لیے کہ انہوں نے وقت گما دیا ہے. یہ آج اتنے کمزور وکٹ پہ اس ملک کی اکانومی ہے کہ ان کے پاس آئی ایم ایف کے بغیر آپ کا کیا خیال ہے کوئی چارہ ہے؟ نہیں. اب آئی ایم ایف کے بغیر یہ زندہ رہ سکتی ہے اس ملک کی اکانومی؟ جب انہوں نے سارے آپشن کھو دیے ہیں, اب آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ ہمارے بغیر یہ چل نہیں سکتے, اس وقت انہوں نے ہر چیز جن کو ڈکٹیٹ کرنے آ رہے ہیں اور یہ مانتے جا رہے ہیں. ہم انہیں کیا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اتنی آپ کو جانے پہ بھی ان کے اختلاف تھا اور اب یہ چلے گئے تو بھی آپ سن تو لیں, 5 مہینے ہو گئے پہلے فائنانس منسٹر اس کے ساتھ ڈیل کرتا رہا, پھر ملک کا پرائم منسٹر خود جن کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کیا, انہوں نے چائنا میں بیٹھ کے میٹنگ کی. پھر بھی جب وزیر اعظم کا استحقاق ہے, آپ ان کو اپنی معاشی ٹیم کا انتخاب کرنے کا بھی وہ نہیں دے رہے پوری طرح. پھر آپ کہتے ہیں ڈیلیوری. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان حفیظ شیخ کو ایک دن پہلے جانتا بھی ہوتا, اگر حفیظ شیخ کو اپنی زندگی میں ملا ہوتا, 2010 میں جلسہ کیا, سب سے بڑا جو جلسہ لاہور میں کیا ہے عمران خان نے, سب سے زیادہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں 11 اور اس وقت بھی حفیظ شاہ کو گالی دے, وہ جن کا فائنانس منسٹر تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہو رہی ہیں, آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہو رہا ہے. آپ جو حکمران کوئی ہو رہا ہے. ایک جو ہماری سلیکشن کمیٹی ہے نا, اس میں تو میں عباسی صاحب اور چوہدری صاحب کا نام ڈلوانا ہے. ہم تو مر جائیں تو آپ اس لیے تاکہ جو ٹیم بنانے والی ہے نا ان کو مطمئن ہو جائے ٹیم عمران خان ہی بنا رہا اور کوئی نہیں بنا رہا, تاکہ یہ جو چورن بیچتے ہیں ٹاک شو میں بیٹھ کے, اسی لیے تو ڈلوا رہا ہے ان کو. اسی لیے ڈلوا رہا ہے. عمران خان ہوتا تو اسد عمر کو کبھی نہ ہٹاتا. عمران خان فیصلے کا ہے. عباسی صاحب نے اسد عمر کو ہٹاتا. دیکھیں پارس, یہ آئی ایم ایف کا یہ جو چورن بیچ رہے ہیں, کیوں ہمیں جانا پڑ رہا ہے؟ $27 بلین جو اگلے 2 سال میں ہم نے دیے آئی ایم ایف کا, انہوں نے لیا. ہم لے کے ان کا چکتا کرنے لگے. 1900 ارب روپے پاکستانی سن رہے ہیں, 1900 ارب روپیہ سالانہ سود ان کے قرضوں پہ دے رہے ہیں, 6 ارب روزانہ کا بنتا ہے. عباسی صاحب حوصلہ کریں اور قوم کو فکریں بتائیں. ہاں ہم نے 30 لیکن کیا ضرورت ہے قرضے لے کے پل بنانے کی, سڑکیں بنانے کی؟ ہم قرضہ لے رہے ہیں قرضہ اتارنے کے لیے. پارس ہم قرضہ لے رہے ہیں قرضہ اتارنے کے لیے. یہ لوگ قرضہ لیتے تھے سڑکیں پل بنانے کے لیے, کمیشنیں کھائیں, ٹیٹیاں لگوائیں, اور جیسا عباسی صاحب بھاگے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ٹیٹیاں پکڑی گئی ہیں. یہ تھا سلیم کا مشن قرضے لینے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بریک کے بعد بھی آپ سے شروع کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو مہنگائی ہے سو ہے، لیکن اس سے زیادہ آئی ایم ایف کی جو ممکنہ شرائط جس کی بات ابھی ہو رہی تھی نا، پہلے بھی اس نے نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. یہ بتا دیں کہ بجٹ کے بعد ہوگا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے عام آدمی پہ کتنا بھاری پڑے گا؟ دیکھیں، ایک تو آئی ایم ایف پروگرام کا ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ عام آدمی پہ کوئی اثر نہ آئے. پیچھے تقریباً 19 پروگرام ہوئے ہیں. عباسی صاحب بتا دیں، چوئی صاحب بتا دیں، جو پروگرام انہوں نے کیے، کبھی پارلیمنٹ میں لائے، کبھی انہوں نے بتایا کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ سے کہہ رہے ہیں لے کر آؤ منظوری کے لیے. یہی تو ان کا دورہ بیانی ہے. اپنی دفعہ یہ کچھ بتاتے نہیں رہے، دکھاتے نہیں رہے. ریونیو حماد اظہر نے کہا پارلیمنٹ میں کہ ہم لے کر آئیں گے. جو چیزیں دینے والی ہیں، جو چیزیں بتانے والی ہیں، جو قوم کے اور ملک کے مفاد میں ہیں، وہ سب کچھ رکھیں گے. آپ لے کے جائیں گے. لیکن میں ان سے پوچھ رہا ہوں نا، انہوں نے کبھی ماضی میں کچھ نہیں کیا آئی ایم ایف کے ساتھ. جو کیا انہوں نے مکمکہ کیا، جو بھی کیا انہوں نے قوم اور پارلیمنٹ کے سامنے نہیں رکھا. دیکھیں، آپ قرضوں کی بات کر رہی تھی، یہ تو تھے ایکسٹرنل ٹیکس جو میں آپ سے 27 بلین ایک چھوٹا سوال کروں، اس میں ایڈ کر لیجئے گا. یہ 700 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہو رہی ہے، بجلی گیس کی قیمتوں پہ اضافے کا لائسنس ابھی جو چودھری صاحب بات کر رہے تھے نیپرا اوگرا کو دیا جا رہا ہے. 500 ارب کا ٹیکس شارٹ فال ریکور کرنا ہے. یہ آپ غریب کی گردن ہی پکڑیں گے نا، کیونکہ وہ سب سے پتلی ہوتی ہے. ان ٹیکسز کا غریب کی عام زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. کہاں سے لیں گے؟ اس کے اندر میں بجلی پہ بھی بات کر لیتا ہوں. یہ جو ٹیکسز کی میں بات کر رہا ہوں، جو آپ نے ٹیکسز کی بات کی ہے، اس میں وہ اشرفیاں ہیں جو ان کے دور میں موج مستی کرتے رہے ہیں، جن کو انہوں نے ایگزمپشنز دے رکھی تھی، ان کی گردن پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. ان ٹیکس چوروں کو پارس ہاتھ ڈال رہے ہیں جو ان کے دور میں موج مستی کر رہے تھے. عام آدمی میں ان ٹیکسوں کا نہیں آئے گا. میں آتا ہوں بجلی اور گیس پہ. مقصد مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس ڈٹھائی کے ساتھ یہ کہہ کے لگاتے ہیں 1300 ارب کا سرکل ڈیٹ ہم نے چھوڑا ہے. 450 ارب کا جو آخری سال میں عمران خان یا عثمان ڈار چھوڑ کے گیا ہے. 152 ارب کا گیس پہ سارا انہوں نے چھوڑا ہے. اگر ہم بجلی کی قیمت نہیں بڑھاتے یا اس کی گیس کی قیمت نہیں بڑھاتے، پاکستانیوں نے، پارس صاحب نے، مجھ نے، چوئی صاحب نے، عباسی صاحب نے، ہم نے بوجھ اٹھانا ہے. ہماری کوشش ہے یہ جو کیمرے کے پیچھے شخص کھڑا ہے اس پہ بوجھ نہ آئے، اور سارا بوجھ اسی پہ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. کوشش کر رہے ہیں، پوری کوشش پارس کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ بوجھ نہ آئے. یہی ہماری کمٹمنٹ اور یہی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ سمجھنا ہوگا یہ جو ساری تباہی جس کی ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی کیوں ہوئی ہے. یا تو کیا ہم نے نہیں کی. وہ کہتے ہیں نہ کوئی آپ کا ویژن ہے، نہ کوئی مشن ہے، نہ کوئی پلان ہے. بلاول بھٹو یہی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی گورنمنٹ ہے، وہی سارے فیصلے کر رہے ہیں. 1 منٹ میں جو ہے جواب مل جائے گا. یہ دونوں صاحبان بیٹھے ہیں. ان 10 سالوں میں یہ قوم کو بتا دے کوئی ایک پبلک سیکٹر کا یہ محکمہ بتا دے پروفیٹیبل چھوڑ کے گئے. ان کو تو ریجیکٹ کر دیا نا عوام نے. آپ 8 ماہ کی کارکردگی بتا دیں. مانے کہ ہاں اس لیے خسارے ہیں، اس لیے قرضے لینے پڑ رہے ہیں. جب 2000 ارب سے زیادہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا تو کیا اس کو پورا کرنے کے لیے عمران خان اپنے گھر سے پیسے لے کے بات کیا آپ تحفظات کو دور نہیں کر رہے، آپ خدشات کو دور نہیں کر پا رہے. دیکھیں اسٹیبلٹی کیمپین کیوں سٹارٹ کی پرائم منسٹر نے؟ اسی لیے کی نا تاکہ ہم سادگی کی طرف جائیں. جس محکمے کے اندر ایکسپینسز زیادہ تھے اسے ہم کٹ کر رہے ہیں، ٹیکس چوروں کا پیچھا کر رہے ہیں. اسی لیے اکنامک ٹیم جس چینج کی یہ بڑی دہائی دے رہے ہیں جی آئی ایم ایف کے آگے ہیں، ایف بی آر میں غلط بندہ آ گیا. شبر زیدی اگر پرو بونو کام کر رہے ہیں، 1 روپے کا ان کی ذات کا خزانے کے اوپر بوجھ نہیں ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ الٹا تحفظات کر رہے ہیں جی، یہ فری کام کرنے جا رہا ہے، پتہ نہیں کوئی لوٹ مار کرے گا کیا کرے گا. دوسری بات، ماہر معاشرات جتنے بھی ہیں انہوں نے سہرایا اس فیصلے کو. آپ ٹاک شوز دیکھیں اور یہ بیٹھ کے جن کو پتہ ہی نہیں مویشن کا کہہ رہے ہیں جی شبر زیدی آگے ہیں، بی آر تباہ ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اس پہ بہت پریشانی ہے لوگوں کو. پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں شبر زیدی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کریں گے اور ٹیکس چوروں کا انشاءاللہ پیچھا کریں گے. سر یہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کو ڈریکولا کی طرح کیوں پیش کر رہی ہے؟ جو سب آپ لوگ بھی تو گئے تھے نا اس سے پہلے. میں گزارش کروں چونکہ میں اکثر کوئی غلط لفظ بولتا نہیں ہوں. انہوں نے براہ راست ڈٹائی کی بات کی ہے ہنسنے پہ. ہاں آئی ایم ایف پہ جانے پہ میں نے خودکشی کا اعلان کیا تھا. کس ڈٹائی سے یہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور کس گندے طریقے سے جا رہے ہیں، ذلت امیز طریقے سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جا رہے ہیں. نمبر 2، کس ڈٹائی سے یہ کہتے تھے کہ آئیں گے تو ایماندار لوگ آئیں گے تو ٹیکس دیں گے. 500 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. بالکل یہ ایماندار ہے. کس اب آپ نے بات کی، آپ سنیں گے، اب آپ سنیں گے ٹھیک ہے. کس یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا اگر باہر سے ڈالر آ جاتے جو. اور کس ڈٹائی سے اب یہ باتیں کر رہے ہیں. کس ڈٹائی سے کہتے تھے کہ ہم یہ میٹرو نہیں بنائیں گے
اور کس ڈٹائی سے اب 8 ارب کی کہتے تھے بنائیں گے, 80 ارب پہ چلی گئی ہے, 120 پہ جا رہی ہے, بن پھر بھی نہیں رہی. کس ڈٹائی سے کہتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہو تو سمجھے وزیر اعظم چور ہے, اب کس ڈٹائی سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مطلب جو تاریخ میں جو کچھ کہا, آپ مجھے یہ بتائیں 1000 ارب روپے کا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اضافہ کریں ٹارگٹ میں, 500 ارب روپے آپ کا پچھلا شارٹ فال ہے, 1500 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگے گئے. ایک منٹ نا, ابھی میں چوروں پہ بھی آتا ہوں, چوروں پہ بھی آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکس ایمنیسٹی پہ کیا کہتے تھے وزیر اعظم, کیا کہتے ہیں یہ ڈاکو اور چوروں کو دے دیں. جی بالکل. اب کس ڈٹائی سے نہیں یہ ٹیکس ایمنیسٹی لے کر آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے تھوکا وہ اس کو چاٹ رہے ہیں اور آپ دوسروں کو باتیں کر رہے ہیں. اور رہی بات یہ ایمانداری والی, میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں, یہ مت بھی بہت جلدی ٹوٹنے والی. نیت کی نیت کا مارجن نہیں, یہ جو ایمانداری کا یہ جو روز تماشا لگایا ہوا ہے نا انہوں نے, یہ مت بہت جلدی ٹوٹنے والی ہے. اس ملک کرپٹ تو نہیں ہے نا, وہ تو اسی لیے ملتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ادھر ہنس دینے کو تیار. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میرے لیڈر عمران خان نے اقتدار میں آ کے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی. چودھری صاحب بھی لکھیں کہ آصف علی زرداری نے اقتدار میں آ کے کرپشن نہیں کی. میں ابھی جو کہہ رہا ہوں, بادار صاحب ایک منٹ صبر کر لینا. آپ لوگوں کا یہی پرابلم ہے کہ آپ لوگوں میں صبر نہیں ہے, لیڈر پہ صبر نہیں ہے. مجھے آپ نے مت توڑنے کی بات ہے نا, میں پروگرام ہی توڑ دیں. چلو بتائیں یہ علیمہ خان کے پیسے کدھر آئے. میں ابھی یہ صرف بتا دیں علیمہ خان کے پاس پیسے کدھر. میں چھوڑ دوں گا, میں سیاست یہاں سے, میں ابھی یہاں سے چھوڑ کے نکل میں چھوڑ کے نکل جاؤں گا. یہ ساری پی ٹی آئی بتا دے علیمہ خان کے پاس پیسے کہاں سے آئے. خان کا نہ سیاست تعلق ہے نہ وہ پبلک. آصف زرداری کا والد, آصف زرداری صاحب کا والد ایکسین تھا, سیاست کا پی ڈبلیو ڈی میں ایکسین تھا اور اس کو کرپشن پہ نکالا گیا تھا. یہی ہے نا جی, ٹھیک ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا والد جو تھا وہ کوئی کلرک تھا کسی جگہ پہ, ٹھیک ہے, اس کو وہاں سے نکالا گیا. ان کے والد کی جو بات کر رہے ہیں وہ تو ان سے پہلے جاب چھوڑ گئے. میری بات اب سن لیں نا, آپ اگر سن لیں, چور نہیں ہے. اور وہ کہتی کیا ہے, فرماتی کیا ہے کہ میرے سلائی مشینیں تھی اور میرے والد کی طرف سے آئی. دیکھیں ان کا میں نے آپ کے پروگرام میں کہا ہے, میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ساری میتھولوجی بنائی ہوئی ہے نا, یہ ساری جیسے پہلے ٹوٹی ہیں نا, ایک ایک کر کے ٹوٹی ہیں نا ساری کی ساری. انتظار کر لیں نا, آپ کا ایک ایک بندے کی میں بتا دوں. کوئی نئی لیڈ آنے والی ہے پینما کی طرح؟ نہیں کچھ نہیں. کوئی آپ کے دوست نے بتا تو نہیں دیا, وہ جیسے میاں صاحب کی وہ بتایا تھا باہر جا رہے ہیں, وہ بھی نہیں گئے ابھی تک. وہ دوست سے کوئی اپڈیٹ لی ویسے میاں صاحب کے حوالے سے؟ کوئی بھی نہیں. وہ مریم نے انکار کیا ہے. اچھا, وہ مطلب دوست کی خبر پکی تھی, پوچھ لیں. جان نہیں رہے نا میاں. نہیں تو مریم بی بی نے انکار ریفیوز کر دیا نا, نہیں مانی. وہ اوکے سر, آئی ایم ایف میلے سے چکی رہا ہے, کون پوچھتا ہے؟ سیاسی بونگی. آپ لوگوں کو کس نے کیا؟ ابائی صاحب آپ لوگوں کو پوچھا کس نے؟ اچھا ابائی صاحب آپ لوگوں کو پوچھے گا ڈیل کرتے وقت یا ہوتے آئی ایم ایف کے حوالے سے؟ سر آئی ایم ایف کے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو بلاول بھٹو کے دل میں عوام کا درد جاگا ہے نا, اس کا ریزن صرف اور صرف این آر او ہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کچھ بھی کر لیں نہیں لے سکتے. جی ذوالفقار علی بھٹو بھی جب قتل ہو رہے تھے نا, ان کے متعلق ایسی گفتگو کی جا رہی تھی. بی بی کے متعلق بھی ساری زندگی اسی قسم کی بدتمیزیاں اور طوفانیں بدتمیزی اٹھایا گیا تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے خون دیے ہیں اس ملک کے لیے, باقی لوگوں نے صرف باتیں کی ہیں. رائٹ. اچھا سر, میں آئی ایم ایف پہ دوبارہ آ جاؤں. آئی ایم ایف کے خدشات ویسے ہیں کیا آپ لوگوں کے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ایک عام آدمی پر یہ گیس, پیٹرول, بجلی, سر اس سے کتنا یہ اثر پڑ سکتا ہے؟ ایک تو ہماری لیڈرشپ نے کی, اور میں اس کو دہراتا ہوں کہ لعنت ہو اس کو جو مانگے این آر او, اور لعنت ہو اس کو جو دے اس ملک میں. شاید خاقان عباس صاحب نے بات بالکل اس نے ٹھیک بات کی. میں کہ اگر یہ کوئی ہو, اگر کوئی میاں نواز شریف صاحب اگر عید کی بات کرتے نا, ٹھیک, اس کو پتا تھا کہ میں جب لینڈ کروں گا تو میں جیل میں جاؤں گا. یہ ان کے پاس اس وقت تھا نا کہ اگر وہ نہ آتے تو کوئی اس وقت کوئی بھائی نہیں تھے. وہ وہاں سے آئے اللہ کے فضل سے, اور ہم نے جیلوں کا مقابلہ کیا. عدالتوں میں جانا ہمارا حق ہے, ہم عدالتوں میں ضرور جائیں گے. ہم عدالت
ججمنٹ کے اوپر بھی ریزرویشن ہے، وہ بھی بات کریں گے. ان سے بات کرنا اور ان سے مانگنا جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اس سے گھٹیا کام زندگی میں کوئی اور نہیں کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں، یہ لوگوں کو، آپ کا بہت زیادہ لوگ پروگرام سنتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل معاملات ہے کیا. یہ گیس کا، بجلی کا، یہ پیٹرولیم پروڈکٹ کا اثر کہاں پڑتا ہے، کس طرح پڑتا ہے. دیکھیں یہ سب کچھ چور و ڈاکو بے شک کہتے رہے. 5 سال میاں نواز شریف صاحب کی جب ہماری حکومت تھی، 1 روپیہ گیس کی قیمتوں میں نہیں بڑھائی. اگر کوئی ثابت کر دے 5 سال پیٹرولیم کی قیمتیں واپس آئی ہیں، 113 سے 66 روپیہ واپس آئی ہیں. صرف سن تو لے، الیکٹرکسٹی بجلی کا ہم نے 1 روپیہ عام آدمی کی زندگی میں مہنگائی نہیں ہونے دی 5 سال میں. یہ تھی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بینیفٹس دے. سبسڈی جہاں ضروری ہے وہاں دینی چاہیے، وہ نہیں دے رہے نا، یہ نہ دے رہے. ابھی کیا ہونے والا ہے، ہم جو ان کو چلا IMF جب آتا ہے تو سب سے پہلے 3 کام کرواتا ہے. ایک کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس کے لیے مشکلات ہوتی ہے کہ عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے اور اداروں کو وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. ایک وہ کرتے ہیں کہ جتنی سبسڈی ہے وہ کہتا ہے کہ وڈرا کر لو. اسے پتہ ہے کہ جو سبسڈی وڈرا کریں گے تو سب سے زیادہ مہنگائی کا طوفان ہوگا. ایک دوسرا وہ کہتا ہے کہ بجلی میں، پیٹرولیم پروڈکٹ میں، گیس کی مہنگائی کرو، جو انہوں نے مہنگائی کر دی کہ لوگوں کی زندگی کس طرح ہو رہی. تیسرا جو صاحب نے کہا کہ جو ریگولیٹری ادارے ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی سمری پرائم منسٹر وہ بھیجتے ہیں، خود نہیں فیصلہ کر سکتے. ہمارے وقت میں گیس کی قیمتوں بڑھانے کے لیے 5 سے 7 دفعہ انہوں نے بڑھائی ہے. بھیجی ہم نے کہا نہیں، پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، لوگوں میں آلریڈی اتنی سکت نہیں ہے کہ ان کو اوپر یہ جو ہم پیسے ٹرانسفر کریں. اب چونکہ یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، ادارے ہیں، اوگرا ہوا، سارے ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 سال میں حکومت 27 ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے جو قرضے آپ نے لیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے تاریخی ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑا ہے. پچھلے لوگوں کے قرضے ادا کیے. آپ سے بہتر کون جانتا ہے. مہربانی کر کے انڈیپینڈنٹ 3 آدمیوں کو بلائیں جو کسی پارٹی کے نہ ہو، جو اکانومی کو سمجھتے ہو. ان سے پوچھیں کہ جتنے 8 مہینوں میں انہوں نے جتنے قرضے لیے، کیا پاکستان مسلم لیگ اور پیپل پارٹی نے کبھی لیے 8 مہینوں میں؟ اس سے پوچھیں کہ جس طرح یہ دنیا میں جا کر انہوں نے پاکستان کے لیے پیسہ مانگا ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم اس طرح منگتا بن کے دنیا میں گیا اور ملا بھی کچھ نہیں. ہمارا کبھی کوئی ایک وزیر اعظم بنا دے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات، کبھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے 3 بڑے آدمی IMF کے کہنے پر رکھ دیا ہوں جنہوں نے اس ملک کی پالیسی، ان میں چلے کو تو آپ پوچھ رہے ہیں کیا پتہ ہے کیسے کرنا ہے. عوام نے کیا حکومتوں کی کرپشن اور نااہلیوں کی سزا ہی بھگتتے رہ رہے ہیں سر. یہ ساری دنیا کو دکھا رہے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، ہم پیسہ جو آئیں گے ریکور کریں گے اور لوگوں میں نچھاڑ کریں گے. انہوں نے آج تک وہ کون سا پرامس کیا ہے؟ وہ بتائیں وہ پیسہ کہاں سے ریکور کیوں نہیں کیا کرنی ہے؟ کیونکہ بار ایک چیز پہ بڑا زور دیتے ہیں، جی باسی صاحب ہم نے نہ گیس کی قیمتیں بڑھائی، نہ ہم نے بجلی کی قیمتیں بالکل نہیں. ہم نے لوگوں کو 1300 ارب روپے کا گردشی قرضہ بڑھا، چونکہ انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائی. 1300 ارب کا پاکستان مقروض ہوا اور 30,000 ارب. سن لیں ذرا، ایک سیکنڈ دیجیے گا. 30,000 ارب کا یہ مقروض اس ملک کو کر گئے. دور حاضر کے جو غلام ہیں نا، وہ زنجیروں میں نہیں بندھے ہوئے، وہ اس طرح 30,000 ارب کے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے دبایا ہے. اگر یہ بات کر رہے ہیں لوگوں میں ہم نے قرضہ لیا، کوئی کماؤ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں. یہ کوئی ایک ادارہ تو یہ آپ کے پروگرام نے بتانے کے قابل نہیں ہے کہ کون سا نفع بخش تھا جس کو ہم آگے نفع کو فائدہ اٹھا کے کوئی قرضہ اتارتے. ہمیں تو ان کے قرضوں اور تباہ حالتداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم بینگ جو قرضے لینے پڑ رہے ہیں. میں نے وہی آپ کو پہلے کہا، جب آپ کا فسکل ڈیفیسٹ 2,000 ارب سے اوپر ہوگا تو وہ پیسہ کوئی کیبنٹ گھر سے نہیں لائے گی. ہم اپنی گورننس سے جو آپ کو کہہ رہے ہیں اگلے 2 سے 3 سال میں آپ کو امپیکٹ نظر آئے گا. آپ اگر کچھ موازنہ کرنا چاہتے ہیں IMF بجٹ کے اثرات کو کیسے کم کر سکتے ہیں، ذرا ایک لائنر سب اس کے اوپر دینے. پہلے چوہدری منظور صاحب آپ 120 ارب روپیہ قرضہ تھا جب KPK میں ان کی حکومت آئی تھی. 356 پہ چھوڑ کے گئے ہیں جو بالکل قرضے نہیں لیتے، 3 گنا زیادہ. آپ بات سن لیں نا، صرف ایک سیکنڈ مجھے بھی دیں. وہاں پہ یہ کر کے آئے ہیں اور یہاں پہ 3400 ارب روپیہ صرف پہلے 7 مہینوں میں قرضہ ہے. ابھی 2 مہینوں میں ابھی کتنا ہے یہ نہیں، آواز نہیں نکل رہی. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ مشرف نے لیا، 12.4 ارب ڈالر، اور 8 ارب ڈالر کا ری شیڈیول کرا کے اگلی حکومتوں پہ ڈالا تھا انہوں نے پے کرنا ہے. یہ کبھی بات نہیں کریں گے، نہ ضیاء الحق کی کریں گے، نہ یہ مشرف کی کریں گے، نہ یحییٰ خان کی کریں گے، نہ یہ ایوب خان کی کریں گے، بلکہ ان کی تعریفیں کریں گے چونکہ آئیڈیالوجیکلی یہ ان کے فالوورز ہیں. رہی بات یہ ذرا ڈار صاحب
کہ آپ پچھلے 200 پروگرام نکال کے دیکھ لیں، اس کے سوا کوئی گفتگو ہو تو میں حاضر. دیکھیں آئی ایم ایف کے کیسے، میں لاسٹ کامنٹ لوں گی. میں کہتا ہوں کہ ان کو اثرات کیسے اثرات کم کریں گے، کم کریں، ابھی بھی ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، لوگوں کو سچ بتانا شروع کر دیں، لوگوں سے معافی مانگے کہ ہم نے آپ کو جو خواب دکھائی تھی کنٹینر پہ بیٹھنے کی وہ ساری جھوٹی. اور دوسری اس ڈھار جیسے آدمی بھی اپنی پارٹی سے آدمی کو لے کے آگے اس کو یہ ذمہ داری دیں. یہ آئی ایم ایف کی ٹیم اگر آ گئی ہے جس طرح انہیں بٹھا دی ہے، ابھی ساری ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ گئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دسمبر سے پہلے اس ملک کا وزیر اعظم بھی کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا. کیے تھے 1000 سے اٹھا کر 1950 پہ انہوں نے ڈبل کیے تھے. یہ 500 مشکل حالات ضرور ہیں، ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں. ہماری ساری پالیسیز جو ہیں ایک عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کو اوپر لانے کے لیے، روٹی کپڑا کا انہوں نے وعدہ کیا تھا نا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو گھر دینے جا رہے ہیں. جو آپ نے سنائے تو غریب تھے یقین کریں لوگ بددعائیں دے رہے ہیں. دیکھیں مشکل حالات ہیں، آپ کو وقت کم ملا ہے، آپ کو وقت ملنا چاہیے، لیکن رمضان میں ڈاکہ ڈالے. وزیر خزانہ کی طرح ہمارا وزیر خزانہ نہیں بھاگے گا، آپ کا وزیر بھاگنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں عثمان ڈار صاحب، چوہدری منظور صاحب اور ایک بات ان کو کہہ دیں کہ جس طرح اس مہینے میں لوگ اپنی جھولی اٹھا کے ان کو میں تو کہہ رہی ہوں سر، لوگ ملتے ہیں لوگوں کی بدواؤں سے بچے جو آپ ان لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ سب کا. کہ کرپشن کرنے والوں کو اللہ اٹھا لے، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. 30,000 کرپشن اور نااہلی دونوں بری چیزیں نا، دونوں نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد